Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 21 from the physics of second year. Today's learning objectives are as follows. State Ohm's law. George Simon Ohm established a relationship between the voltage and the current in the form of Ohm's law. It is stated as the current in a metal wire is directly proportional to the voltage V applied across its ends, provided the physical state such as temperature of the conductor is kept constant. ओहम ने कहा था कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है और आप उसके अक्रॉस वोल्टेज V अप्लाई करते हैं तो जो उसमें जो करंट इस्टेब्लिश होता है दैट करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज. अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं, इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो यू नो कि कांस्टेंट आ जाता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, और इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो इनक्लोज टर्म है यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसको कंडक्टेंस भी कहा जाता है. हम इसको डिस्कस करेंगे लेटर. लेकिन मोस्ट कॉमनली जो फॉर्म ओहम्स लॉ की नोन है V इज इक्वल टू आई आर. तो आप इसको अगर आप रीअरेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इसे V ओवर I लिखते हैं तो आपके पास R बन जाएगा. अगर आप इसे I ओवर V लिखते हैं तो ये आपके पास 1 ओवर R बन जाएगा. इस तरह से डिफरेंट किस्म की इसकी आप शेप्स निकाल सकते हैं. Here R is proportionality constant and is known as the resistance of the conducting materials. अच्छा, इस रिलेशन में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है. कांस्टेंट आपके पास रेजिस्टेंस है, डिपेंडेंट वेरिएबल करंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास वोल्टेज है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैथ में आप जानते हैं हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉट किया जाता है, लिहाजा हमने एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ले लिया, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे वाई एक्सिस के अलोंग करते हैं, इसलिए से हमने करंट को जो है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लिया. अच्छा, अब अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है. याद रखिएगा कि जब भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होगी तो उनके दरमियान जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन शो होता है, और ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली शो करता है कि इन दोनों के दरमियान एक लीनियर रिलेशन है, दैट दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अच्छा, अब उसके बाद मैथ में याद रखिएगा कि जब हम जो स्लोप ऑफ ग्राफ है उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि हम उस ग्राफ पे यानी उस लाइन पे कोई से दो पॉइंट्स आप कंसिडर कर लेते हैं. अब मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट ये था और दूसरा पॉइंट ये था. अब आपने करना ये होता है कि इस पॉइंट से आप नॉर्मल ड्रा करते हैं वर्टिकली, फिर इस पॉइंट से आप नॉर्मल ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाती है. इसमें डेल्टा आई जो है ये वाई कर लें और ये जो है एक्स कर लें, तो जो स्लोप है वो इक्वल होता है वाई ओवर एक्स यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो डेल्टा आई ओवर डेल्टा वी इस लाइन का आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप. लेकिन आप इस स्लोप को आप ये भी जानते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस तो टेन थीटा होता है, लिहाजा हम इसे टेन थीटा भी कह सकते हैं. जैसे आपको नजर आ रहा है स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये किसके इक्वल होगा तो डेल्टा आई ओवर डेल्टा वी के. लेकिन ओहम लॉ में अगर आप जाके देखते हैं जैसे ऊपर वाली इक्वेशन को, अगर मैं आई यहाँ पे रखता हूँ, वी को इधर ले आता हूँ, तो आई ओवर वी इक्वल बन जाएगा 1 ओवर आर. तो इट मीन्स कि डेल्टा आई ओवर डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 ओवर आर. डेल्टा वाई डेल्टा बिकॉज ये हमने पूरी क्वांटिटी जो है ये यहाँ तक ये सारी आई ली है, तो जब हम उसकी स्मॉल क्वांटिटी 2 और 3 या 1 और 3 के दरमियान कोई थोड़ी सी क्वांटिटी ले रहे हैं, याद रखिए ये डॉटेड लाइन चूंकि इस एक्सिस के पैरेलल है तो ये करंट को जाहिर करता है, और ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो भी करंट की वैल्यू होगी उसको, और ये करंट की वैल्यू स्मॉल वैल्यू है लिहाजा हमने डेल्टा आई सिमिलरली डेल्टा वी से हमने रिप्रेजेंट किया. याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कहा जाता है.
تو یہ ہر لحاظ سے ریسیپروکل ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر اس کا یونٹ اوہم ریزسٹنس کا ہے تو کنڈکٹنس کا یونٹ 1 اوور اوہم ہو جائے گا, اور 1 اوور اوہم کو جو ہے ہم بیکورڈ جب پڑھتے ہیں تو موہو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے, اوہم کو جب آپ بیکورڈ ریڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس موہو پڑھا جائے گا. یا اس کو دوسرا لکھنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے فارمولے سے دیکھ لیں, یہ 1 اوور آر ایکول بن جائے گا, اس کا یونٹ 1 اوور اوہم یعنی پر اوہم. پر اوہم لکھ سکتے ہیں, پر اوہم لکھ سکتے ہیں, موہو لکھ سکتے ہیں, یا سائمن بھی اسے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تمام یوز ہوتے ہیں, اور سائمن کے لیے جو سمبل ہے وہ کیپیٹل ایس ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات یہاں پہ کہ جو اسٹریٹ لائن ہوتی ہے اس میں آپ جو بھی 2 پوائنٹ لیں گے سلوپ ہمیشہ سیم آئے گا, چاہے میں یہاں پہ ایک پوائنٹ لے لیتا اور ایک پوائنٹ یہاں پہ, حالانکہ وہ قریب ہیں, چھوٹی سی ٹرائنگل بنتی, لیکن پرپینڈیکولر اور بیس کے درمیان ریشو ہمیشہ سیم آتی ہے. یہ میتھ کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو اسٹریٹ لائن ہے اس کا سلوپ ہمیشہ کیا ہے, وہ سیم رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر اس لائن کا گراف کنڈکٹنس کو ظاہر کر رہا ہے تو چونکہ اس لائن کا سلوپ ہمیشہ سیم رہتا ہے, تو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کنڈکٹنس سیم رہے گی, اور کنڈکٹنس سیم رہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ریسیپروکل یعنی ریزسٹنس بھی سیم رہنی چاہیے. اور یہی بات ہم نے اوہم لا میں پڑھی ہے کہ جب وولٹیج اور کرنٹ کے درمیان ڈائریکٹ پروپورشنلٹی ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ ویلیو آتی ہے, اور اس کانسٹنٹ ویلیو کو ہم ریزسٹنس کا نام دیتے ہیں, اور یہ گراف بھی آپ کو شو کر رہا ہے کہ وہ ریزسٹنس کیا ہوگی, کانسٹنٹ ہوگی. کچھ مٹیریلز ایسے بھی ہیں جن میں یہ ریزسٹنس کانسٹنٹ نہیں رہتی, تو ان کو ہم نان اوہمک کہتے ہیں, اور جن کے لیے ہمارے پاس یہ اسٹریٹ لائن گراف بن جاتا ہے ان کو ہم اوہمک سبسٹنسز یا اوہمک کنڈکٹر کا نام دیتے ہیں. جی, اگر آپ سے کوشچن آتا ہے پیپر میں کہ ڈسکس دا اسکوپ اینڈ ویلیڈیٹی آف اوہمز لا, تو یاد رکھیے گا کہ اس میں آپ نے اسکوپ اور ویلیڈیٹی میں یہی بتانا ہے کہ اوہمز لا کن کنڈکٹرز میں اوبے ہوتا ہے اور کن میں نہیں ہوتا, ان کی ایگزامپلس کیا ہیں, ان کے گرافز کیا ہیں. یہ جو پریویس ہم نے گراف بنایا ہے وی وولٹیج اور کرنٹ کے درمیان گراف, اسے آئی وی گراف یا وی آئی گراف بھی کہا جاتا ہے. The materials which obey Ohm's law are known as ohmic conductor. When graph is plotted between voltage and current, we get a straight inclined line indicating constant resistance. ٹھیک ہے, inclined line یعنی وہ ترچھی ہے, وہ voltage axis کی parallel ہم نے نہیں بنائی. میٹلز اوہمک ہیں, لیکن جب ایک ٹیمپریچر جب کچھ وقت گزرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میٹلز تو ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں, تو اس کا, اور جب ہیٹ اپ ہوں گے تو اوہم لا کی جو ڈیفینیشن میں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, ٹھیک ہے, دوبارہ اس کو دیکھ لیں کہ ٹیمپریچر آف دا کنڈکٹر اسٹیٹ جو ہے, یعنی ٹیمپریچر جو ہے اس کی کیا رہنا چاہیے, وہ کانسٹنٹ رہنا چاہیے. ٹھیک, تو جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہیٹ اپ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹیمپریچر کانسٹنٹ نہیں رہا. جب ٹیمپریچر کانسٹنٹ نہیں رہا تو اوہمز لا آبویسلی وہ اوبےیبل نہیں ہوگا. تو آپ اس گراف میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نان اوہمک کنڈکٹر کے لیے ہم نے بنایا ہے, تو اس میں یہ یہاں سے یہاں تک تو اس نے اوبے کی ہے, اسٹریٹ لائن ہے ہمارے پاس, لیکن اس حصے میں وہ اوبے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اس حصے میں کیا ہو رہا ہے, اگر آپ غور سے دیکھیے گا, یہ ایک ٹرائنگل 2 پوائنٹ میں نے یہاں پہ لیے, بالکل اتنے ہی فاصلے پہ 2 پوائنٹ یہاں پہ لیے, یہاں سے ایسے اپورڈ نارمل, یہاں سے بھی اپورڈ اور اپورڈ نارمل, یہاں سے ایک ہاریزنٹل لائن لگا لی, ہاریزنٹل, یہ ٹرائنگل بن گئی, یہ ٹرائنگل بن گئی. اگر ان دونوں ٹرائنگل کو آپ کمپیئر کریں کہ کون سی کس کا سلوپ زیادہ ہوگا, تو آبویسلی بیس تو دونوں میں سیم ہے, تو جس کا پرپینڈیکولر زیادہ ہوگا وہ سلوپ بھی زیادہ ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرپینڈیکولر زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دس پرپینڈیکولر. تو اور یہ لائن جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے, پہلے سیدھی جا رہی تھی اب بینڈ ہو گئی ہے. تو یہ بیسیکلی سلوپ کا کم ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کنڈکٹنس کم ہو رہی ہے, یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزسٹنس بڑھ رہی ہے, اور ریزسٹنس جب وائرز ہیٹ اپ ہوتی ہیں تو آبویسلی ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے ڈیو ٹو انکریزڈ وائبریشن آف ایٹمس اباؤٹ دیئر مین پوزیشن. اچھا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کرنٹ ہے اس کو ایکس ایکسس پہ ہم پلاٹ کر دیتے ہیں, وولٹیج کو وائی ایکسس پہ, پھر ہمارے پاس گراف تو ویسے ہی آئے گا, لیکن اس گراف کا جو سلوپ ہے اب اس کا میننگ ڈفرینٹ ہوگا. کیسے؟ اب جب آپ 2 پوائنٹس لیں گے, یہاں سے ایک پرپینڈیکولر یہاں پہ ڈرا کیا, یہاں سے پرپینڈیکولر ادھر ڈرا کیا آپ نے,
تو اب یہاں جب آپ سلوپ کی بات کرتے ہیں پرپینڈیکولر اور بیس تو پرپینڈیکولر وی بن رہا ہے اور بیس آئی بن رہا ہے. پچھلے کیس میں پرپینڈیکولر آئی بنا تھا بیس وی. اب جب ڈیلٹا وی اوور ڈیلٹا آئی کرتے ہیں تو وہ اوہم لا کے مطابق وہ تو آر کے ایکول ہوتا ہے. یعنی اب یہاں پہ سلوپ کس کو ظاہر کرے گا؟ تو آنسر ہے ریزسٹنس کو ظاہر کرے گا. تو ایگزام میں بعض اوقات اس طرح سے بھی بچوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیا انہیں معلوم ہے یا نہیں. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز اکثر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں بھی کرنٹ اور وولٹیج کرنٹ ایکس ایکسس پہ ہے تو آبویسلی اس کا سلوپ جو ہے وہ ریزسٹنس آپ کو پرووائڈ کرے گا، جیسے پریویس آپ نے اس میں دیکھا. اچھا، اب آپ سے کوشچن یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ گرین لائن یا یہ جو آپ کے پاس براؤن لائن ہے، کس لائن کا سلوپ زیادہ ہے؟ تو ایک چیز تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جی اس ڈھلوان جسے آپ کہہ سکتے ہیں جس کا زیادہ ہے، ایک تو ہمیں یہاں سے بھی نظر آ رہا ہے آبویسلی اس کا زیادہ ہے، اور یہاں سے اگر میں چیز کو رکھتا ہوں تو وہ آہستہ رفتار میں آئے گی، یہاں سے کسی چیز کو رکھتا ہوں تو وہ تیزی سے نیچے کی طرف آئے گی. تو اس کا مطلب ہے اس لائن کا سلوپ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دس. لیکن ہم اس کو میتھمیٹیکلی دیکھیں گے. جی، آپ نے کرنا ایسا ہی ہے کہ 2 پوائنٹس لینے ہوتے ہیں اور اتنی ہی لینتھ کے 2 اور پوائنٹس لے لیں. آپ یہ فاصلے پہ بھی لیے جا سکتے تھے، میں نے آسانی کے لیے جسٹ قریب قریب لے لیے. تو آپ یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ نے بیس سیم رکھنی ہے دونوں ٹرائنگلز میں تاکہ کمپیریزن آسان ہو جائے. آپ نے جب یہاں پہ بنایا پھر یہاں پہ بنایا تو اوپر یہ جو ٹرائنگل آ رہی تھی یہاں بھی ٹرائنگل آ رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں پرپینڈیکولر زیادہ ہے اس کا سلوپ زیادہ ہے، کیونکہ پرپینڈیکولر اور بیس جو ہے وہی آپ کے پاس سلوپ ہوتا ہے. بیس تو دونوں میں سیم ہے، تو آبویسلی جس میں پرپینڈیکولر زیادہ ہوگا تو اس میں آپ کہیں گے کہ سلوپ زیادہ ہے. تو اوپر والی لائن میں سلوپ زیادہ ہے، اور اگر اوپر والی لائن میں سلوپ زیادہ ہے اگر اوپر والی لائن میں سلوپ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ بھی زیادہ ہے، اور یہ آپ یہاں پہ میں نے شو کیا آپ کے سامنے. Non-ohmic materials. The materials which don't obey Ohm's law are known as non-ohmic conductor, and when graph is plotted between voltage and current, we don't get a straight inclined line indicating variable resistance. ٹھیک ہے، نان اوہمک میں کیا ہو جائے گا کہ ان آبجیکٹ سے جو گراف ہے وہ اسٹریٹ لائن نہیں ہوگا. اب اس میں ایگزامپلس کیا ہیں؟ فلامنٹ آف اے بلب ہے، تھرمسٹر ہے، سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ ہے. اب ہم نے باری باری ان کی جو ہے وی آئی گراف یا آئی وی گراف ڈرا کرنے. فلامنٹ بلب تو ہم ڈائریکٹ گراف پہ ہی آتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آپ بے شک اس کو ویڈیو کو سلو کر کے لکھ لیجئے گا. یہ آپ کے پاس وولٹیج اور کرنٹ ہے. ایکس ایکسس پہ چونکہ وولٹیج لی ہے تو آبویسلی یہ آپ کے پاس اس کا سلوپ جو ہے وہ کنڈکٹنس پرووائڈ کرے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب میں یہاں پہ بناتا ہوں اسی طرح سے سلوپ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ جو ٹرائنگل بنی تھی اس کا پرپینڈیکولر زیادہ ہے، یہاں پہ جو ٹرائنگل بنی ہے اس کا پرپینڈیکولر کم ہے. بیسز دونوں میں سیم ہے. اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کس میں سلوپ زیادہ ہے تو آبویسلی جس کا پرپینڈیکولر زیادہ ہے اس کا سلوپ بھی زیادہ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیچے سلوپ زیادہ تھا اوپر سلوپ کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وولٹیج انکریز کر رہی ہے تو سلوپ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. یہ ہمارا کنکلوژن نکلا. اچھا، سلوپ ظاہر کر رہا تھا کنڈکٹنس کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اب کنڈکٹنس کم ہوتی جا رہی ہے. اگر کنڈکٹنس کم ہوتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ریزسٹنس انکریز ہوتی جا رہی ہے. اگر ریزسٹنس انکریز ہوتی جا رہی ہے تو آپ کو سرکٹ میں کیا ایفیکٹ نظر آئے گا؟ آنسر ہے کرنٹ ڈیکریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. نیکسٹ، تھرمسٹرز. آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور میں آگے آپ کے اس کے گراف کو ایکسپلین کرتا ہوں، اس میں آپ کو یہ ساری باتیں پتہ چل جائیں گی. جی، جب تھرمسٹرز بیسیکلی ہوتے ہیں ہیٹ سینسیٹیو ریزسٹرز ہوتے ہیں. یہ سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ سے بنائے جاتے ہیں. تو ان میں جب ہم وی آئی گراف بنایا ہم نے تو ہمارے پاس کچھ اس شیپ میں آیا. یہ اس کے اپوزٹ ہے. پہلا اگر اس طرح سے آ رہا تھا تو یہ اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اچھا، اب اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو اوپر والی ٹرائنگل ہے وہاں پہ سلوپ زیادہ ہے، نیچے والے میں کم ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وولٹیج انکریز کرنے سے سلوپ بڑھ رہا ہے. where slope represents the conductance. So it means that with the increase of voltage, conductance increases, or you may say with the increase of voltage, resistance decreases. اگر resistance decrease کر رہی ہے تو آپ کو سرکٹ میں افیکٹ کیا نظر آئے گا؟ کرنٹ انکریز کر جائے گا. اچھا، اب کوشچن یہ ہے کہ کرنٹ کیوں انکریز کرتا ہے وولٹیج بڑھانے سے، ریزسٹنس کیوں جو ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے؟ تو اس کا ایک آنسر آپ یاد رکھیے گا
کہ جو سیمی کنڈکٹر میٹیریلز ہوتے ہیں ان میں ایٹمز کے درمیان کوولنٹ بانڈز ہوتا ہے. جب آپ وولٹیج بڑھاتے ہیں تو الیکٹرانز جنہوں نے کوولنٹ بانڈ بنایا ہوتا ہے ان کی جو ہے تھرمل انرجی بڑھ جاتی ہے, وہ ان کی وائبریشن بڑھ جاتی ہے, تو وہ کوولنٹ بانڈ جو ہے وہ بریک کرتے ہیں. جب وہ کوولنٹ بانڈ بریک کرتے ہیں تو وہ جتنے بھی الیکٹرانز بانڈ میں مضبوطی سے موجود تھے وہ سارے فری ہو جاتے ہیں. تو جب فری ہوں گے تو نمبر آف الیکٹرانز بڑھیں گے, نمبر آف الیکٹران بڑھیں گے تو آپ کو اس کا ایفیکٹ نظر کیا آئے گا کہ سرکٹ میں کرنٹ انکریز کر جاتا ہے. اور کرنٹ جب بھی انکریز کرتا ہے تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ ریزسٹنس آبویسلی اس سبسٹنس کی ڈیکریز کر گئی ہے. تو یہی پوائنٹ آپ کو لکھنے کو ملیں گے. نیکسٹ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے لیکن یہ سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ ہے. آپ اس کے بارے میں بہت تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ چیپٹر 15 میں. تو ابھی ہم اس کے اگین اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور میں گراف میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کا یہ بیسیکلی سمبل ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو بے شک گراف میں اتنی زیادہ چیزیں یہ وولٹیج اور یہ ساری مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وی بی آر یا اس قسم کا. تو آپ جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے صرف یہ گراف بنانا ہے, ٹھیک ہے. ایک ایکسس پہ آپ نے وولٹیج وی مینشن کر دیں, اس سائڈ پہ اگر آپ پلس وی کرتے ہیں تو اس پہ مائنس وی کر دیں, ادھر پلس آئی کرتے ہیں تو ادھر آپ مائنس آئی کر دیں, ٹھیک ہے. تو اچھا اب اس میں یہ ہوگا بیسیکلی سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈز جو ہوتے ہیں نا ان کو جب ہم سرکٹ میں کنیکٹ کرتے ہیں تو ان کو وولٹیج اپلائی کرنے کے فینومینا کو کہتے ہیں بائسنگ. بائسنگ دو طرح کی ہوتی ہے, فارورڈ بائسنگ بھی ہوتی ہے, ریورس بائسنگ بھی. جو فارورڈ بائسنگ میں سیمی کنڈکٹرز میں انشاءاللہ آپ کمنگ سون پڑھیں گے کہ ان کی ریزسٹنس جو ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے, اور ریزسٹنس ڈیکریز کرنے سے کرنٹ جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ وولٹیج کو جیسے ہی ہم بڑھاتے ہیں تو یہ جو ہے گراف اوپر اٹھتا جا رہا ہے. گراف کے اوپر اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہائٹ ملتی جا رہی ہے, اور اسے جتنی ہائٹ ملتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کرنٹ اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے. یہاں تک کرنٹ بالکل نہیں بڑھا. یہاں تک نہ بڑھنے کی ریزن کیا تھی, وہاں پہ ایک بیریئر وولٹیج ہوتا ہے, وہ جب تک آپ اس کو کراس نہیں کرتے تب تک اس میں کرنٹ فلو نہیں کرتا. تو جیسے ہی آپ اس بیریئر کو کراس کرتے ہیں تو کرنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ نیئر اباؤٹ یہ لینئرلی رائز کر رہا ہے, اور وی ایف پہ جا کے وہ سڈنلی جو ہے وہ ایک انکریز کر جاتا ہے. تو لیکن ہم بیسیکلی اسے نی وولٹیج کہا جاتا ہے, لیکن آپ کو اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے جب آپ ریورس میں آپ کرتے ہیں تو ریورس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم وولٹیج اپلائی کرتے ہیں تو کچھ کرنٹ بہت جلدی اسٹیبلش ہو جاتا ہے, اور وہ بڑھتے 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 یہ اتنا میکسیمم ہو گیا یہاں تک. اب اس کے بعد آپ وولٹیج بڑھاتے جائیں, کرنٹ وہی ہے. دیکھیں اس لائن کی جو ہائٹ ہے وہی کرنٹ کی ویلیو ظاہر کر رہی ہے. آپ وولٹیج بڑھاتے جا رہے ہیں, ہائٹ نہیں بڑھ رہی, بڑھاتے جا رہے ہیں نہیں بڑھ رہی, یہاں کہیں پہ جا کے وہ اچانک سے وہ میکسیمم ہو جاتا ہے. اس پہ بیسیکلی وہ ہم وولٹیج اتنی بڑھا چکے ہوتے ہیں کہ وہ سرکٹ بریک کر جاتا ہے. تو اب آپ نے کیا لکھنا ہے, آنسر یہ ہے کہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جب سیمی کنڈکٹر کو فارورڈ بائسنگ, یہ گراف بنانے کے بعد کہ جب فارورڈ بائسنگ میں ریزسٹنس کم ہوتی ہے اس وجہ سے کرنٹ انکریز کر جاتا ہے, اور ریورس بائسنگ میں ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے اس لیے کرنٹ جو ہے وہ اتنا انکریز نہیں کرتا, اور وہ تقریباً اس لائن کے پیرالل ہے. آپ اسے اپروکسیمیٹلی 0 بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. What is electrical resistance and what are the factors upon which it depends? The opposition offered by the substance to the flow of free electrons is called resistance. It is denoted by capital R. Its SI unit is ohm. The substances which offer less resistances are known as good conductors, and you must know silver, copper, gold, aluminium, these are all good conductors. Reason for resistance. یاد رکھیے گا کہ الیکٹرانز جب بھی کوئی بھی کنڈکٹر آپ ایک روم ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں تو روم ٹیمپریچر پہ جو بھی ٹیمپریچر اس وقت موجود ہے وہ الیکٹرانز کو اچھی خاصی تھرمل انرجی دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایٹمز کو بھی وہ تھرمل انرجی پرووائڈ کرتا ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایٹم روم ٹیمپریچر پر بھی وائبریٹ کرتے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو زیادہ وائبریٹ کریں گے, کم ہوگا تو وہ کم وائبریٹ کریں گے.
تو اینی ہاؤ روم ٹیمپریچر پہ ایٹمس اسٹل نہیں ہوتے، ان کی کچھ نہ کچھ وائبریشن ہوتی ہے مین پوزیشن کی. جب یہ فری الیکٹران کنڈکٹر میں موو کرتے ہوئے اپنا راستہ بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ وائبریٹنگ ایٹمز ان کے سامنے ایک آبسٹیکل بن جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ان کے جو فلو ہے الیکٹرانز کے فلو کو ریزسٹ کرتے ہیں، اور اسی پراپرٹی کو ہم ریزسٹنس کہتے ہیں. اور اگر آپ کنڈکٹر کا ٹیمپریچر بڑھا دیتے ہیں، یعنی روم ٹیمپریچر انکریز کر جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ کسی بھی وجہ سے اگر ٹیمپریچر کنڈکٹر کا انکریز کر جاتا ہے تو پھر ایٹمز کی وائبریشن بڑھ جائے گی، اور اس سے اس کی ریزسٹنس بھی انکریز کر جائے گی، اور جو کرنٹ ہے وہ ڈیکریز کر جائے گا. فیکٹرز جن پہ ریزسٹنس ڈیپینڈ کرتی ہے، یاد رکھیے گا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، 3 فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے: نیچر، ڈائمینشن اور فزیکل اسٹیٹ. نیچر میں کیا ہے؟ نیچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلور ہے یا گولڈ ہے یا کاپر ہے، ہر ایک کی ڈفرینٹ کنڈکٹر ہوگی، کوئی اچھا کنڈکٹر ہوگا، کوئی برا کنڈکٹر ہوگا. ڈائمینشن کا مطلب ہے لینتھ، ایریا. فزیکل اسٹیٹ میں کہ آپ نے اس کا ٹیمپریچر کنڈکٹر کا کیا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایسا یونٹ اوہم ہے. اگر آپ کسی کنڈکٹر کے اکراس if you apply one potential difference of 1 volt across a conductor and a current of 1 ampere flows through the conductor, the resistance of that conductor will be 1 ohm. Formula: resistance directly proportional length inversely proportional to area. When we combine both, R is directly proportional to L over A, and R is equal to rho L over A, where rho is constant of proportionality and is known as specific resistance of a substance, or resistivity. Discuss resistivity and conductivity of a material. Resistivity of a material. Resistance is given R is equal to rho L over A. ٹھیک ہے، یہ فارمولا جانتے ہیں. اگر آپ اس میں L کی ویلیو 1 میٹر پٹ کرتے ہیں، ایریا کی 1 میٹر اسکوائر، تو آپ کے پاس R ایکول آ جائے گا رو کے. ٹھیک ہے، یونٹس کو جسٹ میں مینشن نہیں کر رہا یہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ریزسٹنس کب ریزسٹیوٹی کے ایکول ہوتی ہے؟ تو آنسر ہے جب آپ ایک ایسا کنڈکٹر یوز کریں جس کی لینتھ 1 میٹر ہو اور اس کا کراس سیکشنل ایریا 1 میٹر اسکوائر ہو. تو یہی بیسیکلی ایکویشن ہمیں ریزسٹیوٹی کو ڈیفائن کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. جیسے میں نے نیچے لکھا ہے، سو اسپیسیفک ریزسٹنس از اے ریزسٹنس آفرڈ بائی لینتھ آف 1 میٹر آف اے وائر آف اے مٹیریل having an area of cross section of 1 meter square, and R is equal to rho L over A. یہاں سے اگر آپ فارمولا نکالیں تو rho is equal to RA over L. تو اس کا یونٹ R کی جگہ پہ اوہم، ایریا کی جگہ پہ میٹر اسکوائر، اس کی جگہ پہ میٹر اسکوائر سے کٹے گا تو میٹر بچ جائے گا. اوہم میٹر از دا یونٹ، ایسا یونٹ آف ریزسٹیوٹی. ڈپینڈ کس پہ کرتی ہے؟ ریزسٹنس 3 فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتی تھی، ریزسٹیوٹی 2 فیکٹر پہ ڈپینڈ کرتی ہے. یہ نیچر پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور ٹیمپریچر پہ. یہ ڈائمینشنز پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. آئی ول پروو دس ان دا لاسٹ. جی، ان پوائنٹس کو آپ نوٹ کر لیں کہ جن کی ریزسٹیوٹی اچھی ہے وہ میٹلز اور الائز ہیں، جن کی بری ہے وہ انسولیٹرز ہیں، جن کی درمیانی ہے وہ سیمی کنڈکٹرز ہیں. اور ریزسٹیوٹی رینجز فرام 10 raised to power -4 ohm to 10 raised to the power 4 ohm meter. اوہم میٹر کو آپ نے اکٹھا ملا کے لکھنا ہے اور so on. کنڈکٹیوٹی آف اے مٹیریل، جیسے آپ نے کہا کہ ریسیپروکل آف ریزسٹیوٹی از کالڈ کنڈکٹیوٹی. اٹ از ڈینوٹیڈ بائی سگما. ٹھیک ہے، اینڈ ایز یو نو رو از اکول ٹو آر اے اوور ایل. if we by following the definition we can write sigma as 1 over p because it is the reciprocal of resistivity. یہاں سے آپ جو ہے یہاں پہ رو کو جو ہے وہ سگما لکھیے گا، اور یہ جب آپ اس کی ویلیو پٹ کرتے ہیں اور یہ ویلیوز اوپر جا کے ہوتی ہیں، آپ اس کو ارینج کریں گے اوپر جائیں گی تو آپ کے پاس رو سگما از اکول ٹو ایل اوور آر اے بن جائے گا. اگر یہاں سے آپ یونٹ دیکھتے ہیں تو ایل کا میٹر ہے، تو یہ یا سمپل ورڈ میں اگر اس کا یونٹ ریزسٹیوٹی کا اوہم میٹر آیا تھا تو یہ اس کا ریسیپروکل آئے گا، یعنی پر اوہم میٹر. اسے یوں بھی لکھا جا سکتا ہے پر اوہم پر میٹر. پر اوہم کو آپ نے پہلے پڑھا ہے موہو لکھا جاتا ہے تو موہو پر میٹر. موہو کو سائمن لکھا جاتا ہے تو سائمن پر میٹر بھی لکھا جا سکتا ہے. A good conductor has less resistivity and large conductivity. اچھا، میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ لینتھ یا ایریا بڑھانے سے ریزسٹیوٹی پہ فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ اس کا پروف دیکھیے گا. فار ایگزامپل میرے پاس ریزسٹیوٹی ہے
اور میں نے کہا کہ لینتھ کو میں ڈبل کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا. جب آپ لینتھ کو ڈبل کریں گے تو آپ نے ابھی اوہم لا کی ڈیریویشن میں پڑھا تھا, ریزسٹنس کی ڈیریویشن میں پڑھا تھا کہ لینتھ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ریزسٹنس. اگر آپ لینتھ کو ڈبل کرتے ہیں تو ریزسٹنس بھی کیا ہو جائے گی, ڈبل ہو جائے گی, پھر وہ کانسٹنٹ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, جب آپ لینتھ کو ڈبل کریں گے تو ریزسٹنس بھی ڈبل ہو جائے گی. اگر ایل کی جگہ آپ 2L پٹ کرتے ہیں تو ریزسٹنس کی جگہ پہ کیا پٹ کرنا پڑے گا, 2R. 2 سے کینسل ہو جائے گا تو پھر RA اور L. تو ریزسٹیوٹی لینتھ بڑھانے سے پہلے جتنی تھی لینتھ بڑھانے کے بعد بھی اتنی ہے, لہٰذا لینتھ کو انکریز کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. ایریا سے کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں. اگر آپ ایریا کو ڈبل کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ نمبر 1 آپ نے اوہم یہ ریزسٹنس کی ڈیریویشن میں پڑھا تھا کہ اگر آپ ایریا کو جو ہے انکریز کرتے ہیں تو ریزسٹنس ڈیکریز کرتی ہے. ایریا کو جتنے ٹائم انکریز کریں گے ریزسٹنس اتنے ٹائم ڈیکریز کرے گی. اگر آپ نے ایریا 2A کر دیا ہے تو ریزسٹنس R/2 ہو جائے گی. آپ اس ایکویشن میں پٹ کریں R/2, 2A 2 سے کینسل, اور یہ آپ کے پاس پھر اگین وہی چیز. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ لینتھ بڑھاتے ہیں, ریزسٹنس یا ایریا بڑھاتے ہیں تو ریزسٹیوٹی پہ فرق نہیں پڑتا. ریزسٹیوٹی از دا کیریکٹرسٹک آف میٹل. آپ کو نہیں, آپ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ ایک پانی ہے اس کی ڈینسٹی 1000 کلو گرام پر کیوبک میٹر ہے, چاہے وہ ایک کپ میں ہو, چاہے ایک بالٹی میں ہو, چاہے سمندر میں ہو. تو اسی طرح سے ریزسٹیوٹی بھی ایک میٹیریل کا چھوٹا سا اسپیسیمن ہے, بہت بڑا اسپیسیمن ہے. ریزسٹنس اس کی ڈائمینشنز پہ ڈیپینڈ نہیں, ریزسٹیوٹی اس کی ڈائمینشن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے, البتہ ریزسٹنس آبویسلی ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اللہ حافظ.